वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस आयत करीमा के अंदर तीन बातें बताई गई है। एक तो मुखातब के तौर पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, यह बताया ईमान। और दूसरा तक़वा को अल्लाह से तक़वा इख्तियार करो। और तीसरा काम बताया वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि कल के लिए, आइंदा कल के लिए आप क्या करके भेजे हैं, क्या काम किए हैं। तो कल किसको कहते हैं? यह तो हर रोज़ आज होता है और उसके आगे दिन को गद कहते हैं, कल कहते हैं। लेकिन हकीकत में यह पूरी दुनिया तो आज क्या दिन है और कल जो है क़यामत के दिन को कहते हैं। क़यामत का कल का वादा है अल्लाह की तरफ से, तो क़यामत के दिन को गद कहा जाता है। और असल में क़यामत का दिन ही कल का दिन है। और ये दुनिया की जो ज़िंदगी है वो आज की ज़िंदगी है। तो ईमान वाले को बताया कि अल्लाह से तक़वा इख्तियार करो। यह इस्लाम शुरू से है और उसकी तकमील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में इस्लाम की तकमील किया गया। और मुसलमान नाम तो अल्लाह पाक ने रखा है इस्लाम के मानने वालों को। अब आप देखेंगे कि आदम को अल्लाह ने इस काम के लिए चुना कि यह पहला इंसान बने, और उसके बाद उनके लिए तमाम जगहों की मिट्टी को जमा किया और उसके शक्ल सूरत को अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया। तो आदम सफ़ीउल्लाह, आदम चुने गए इस काम के लिए कि ये पहला इंसान होगा और इससे दुनिया में इंसान फैलेगा। आदमी, आदम नाम था इसलिए आदमी बोलते हैं। और इंसान जिसके अंदर इंसानियत होती है, तो आप तो नबी थे इसलिए न इंसानियत से बढ़कर आपको दर्जा था। तो इंसान का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। और उसके बाद दुनिया के अंदर अच्छे अच्छे लोग आए, उसका यादगार मनाने के लिए उसका क्या किया, उसका मुजस्समा बनाना शुरू किया अच्छे लोगों का यादगार के तौर पर, कि फलाना आदमी इस तरह का आदमी था, उनके ये अच्छे कारनामे थे। यहूसा व नसरा जो नौसस का नाम है, नौ बुतों का, तो यगूसा व यहूका व नसर ये सब नाम है। तो ये पहले अच्छे लोग गुजरे थे, लेकिन उनके नाम पर जो मुजस्समा बनाया, मिट्टी का बनाया चाहे पत्थर का बनाया, और कुछ दिनों उनको याद करते थे, एहतराम करते थे और ये सोचते थे कि ऐसे ही लोगों को होना चाहिए अच्छे अमाल वाले। बाद में उसी को पूजने लगा और अल्लाह को तो पूजता ही था लेकिन शिर्क करने लगा। और मक्का के काफिरों को कहा जाता था कि जब तुम अल्लाह का जानते हो, मक्का के लोग इससे जाहिल नहीं थे, वो अल्लाह का उसके अंदर लफ्ज़ नया नहीं था। अल्लाह रहमान ये तो चलता था उनके यहाँ, वो जानते थे। लेकिन जब उनसे कहा जाता कि तुम इन भूतों को क्यों पूछते हो, चले क़र्रबुना ज़ुल्फ़ा, अरे थोड़ा सा नज़दीकी हो जाएगा अल्लाह पाक से। यानी ये अच्छे लोग हैं और इनको जरिए इनकी पूजा, इनकी इबादत करने से हम खुदा से थोड़ा नज़दीक हो जाएंगे। तो आइए हम गौर करें कि इंसान को इस्लाम क्या चीज़ है।
تو سب سے پہلے انسان کے اندر اسلام سر صدر جب ہوتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے۔ سر صدر کہتے ہیں علم کا ہونا اور حلم کا ہونا، برداشت کا ہونا، یہ دو چیز کا مجموعے کو سر صدر کہتے ہیں۔ تو اب یہ جب معلوم ہوا کہ اس زمین آسمان اور تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اور ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا جو شکتی، طاقت ہے، قوت ہے، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ اللہ کی ذات و صفات کو جاننا اور اس پر یقین کرنا، اس کا نام تو ایمان ہے۔ لیکن اگر اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ اسلام کی پہلی بات ہوئی، پہلا کلمہ ہوا۔ اب اس کے بعد نماز ہے جو عبادات کا سلسلہ ہے، جس کے لیے پوری کائنات کی ہر چیز کو صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے مقرر کر دیا۔ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہم نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے انہیں اپنی نماز اور اپنی تسبیح تو اس نے جان لیا ہے۔ تو اس طریقے سے دنیا کی کوئی چیز تو اللہ کے تسبیح سے، یاد سے غافل نہیں ہے۔ اب آپ جنت کو دیکھیں تو جنت جو ہے 8 طبقوں میں بٹا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہمیشگی لیے ہوا ہے، اور جنت کو دعا میں بٹھایا ہے۔ وہ دعا یہ کرتا، جنت کی دعا یہ ہے کہ اللہ اچھے لوگوں کو ہمارے پاس، جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو میرے پاس بھیجیے، میں اس کی ضیافت، میں اس کی خدمت، میں اس کی عزت کروں گا۔ تو اس طریقے سے جنت کی یہ دعا ہے۔ اور جہنم جو ہے، جہنم کے اندر 7 طبقے ہیں، کہیں پر جہنم اس کا نام ہے، کہیں سعیر اس کا نام ہے، کہیں حاویہ اس کا نام ہے، غرض کے 7 طبقے کا الگ الگ نام ہے۔ اور سب سے نچلے طبقے میں جو جائے گا وہ منافقین جائیں گے، نہ وہ مسلمان ہے اور نہ ہی وہ کافر ہے، بلکہ دونوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کافروں میں جاتا ہے، کہتا ہے ہم تو آپ ہی کے جیسے ہیں، آپ ہی کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں، اور مسلمانوں میں جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم بھی تو اسلام قبول کر لیے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایمان بعد میں آتا ہے، کیونکہ منافقت دل میں ہوتی ہے انسان کو، وہ منافقت دور ہونے کے بعد ایمان آتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا اسلمنا ولکن ولا تقولوا آمنا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم یہ بولو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، آمنا مت کہو، کیونکہ ان الذین قالوا آمنا وہم لا یفتنون، جو یہ کہے گا کہ مجھے اللہ پر یقین ہے تو کیا وہ فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا؟ اس کا مطلب جو ہے جیسے سونا ہے تو اس کو جو ہے آگ میں تپایا جاتا ہے زیور بنانے کے لیے، اسی طریقے سے انسان کو مصیبت کے، دنیا کے مصیبتوں کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ نکھر کے اس کے اچھے اعمال، اچھے اخلاق لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ یہی تو وجہ تھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کچھ چیزوں میں آزمایا۔ اللہ کو آزمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کا تو سب چیز معلوم ہے۔ یہ اصل میں دوسروں کو نمونہ بنانا تھا کہ آزمائش کی گھڑی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، مصیبت کی گھڑی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ انا جعل اخلاء یومئذ عدو، کہ جتنے دوست دنیا میں ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کا قیامت کے دن دشمن ہو جائے گا۔ الا المتقون، ہاں جس کا تقوی کی بنیاد پر، اللہ سے خوف کی بنیاد پر اچھے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اور اللہ سے بھی ڈرتا ہے، تو یہ متقی تقوی کے طور پر جو دوستی ہے یہ دوستی قیامت میں کام آنے والی چیز ہے۔ اور جو دوستی آنے جانے کا ہے، کھانے پینے کا ہے،
खिलाना पिलाना का है, घूमने फिरने का है, अपनी बात उसकी बात। ये जो दुनियावी जिसको दोस्ती बोलते हैं, ये दोस्ती नहीं है, ये तो बाद में दुश्मनी में तब्दील हो जाएगा क़यामत में। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्नास अला दीन खलील, ये इंसान जो है अपने दोस्त के मज़हब पर होता है। फल यंजुर इला मम्मन या खालिल, कैसे लोगों से तुम दोस्ती करते हो। यही तो बात है कि काफिरों को दिल का दोस्ती करने से मना किया, क्योंकि जब उसके साथ ज़्यादा दिली मोहब्बत होगी तो जो है उसका असरात से इसके अंदर भी खराबी होगी। इसलिए जो है दोस्ती के का करना तो ठीक है, लेकिन बुनियाद तकवा हो। इसी तरीके से ये भी बताया कि क़यामत की एक अलामत यह है कि उस वक्त लोग दोस्त को तरजीह देंगे बाप पर, माँ बाप के से बढ़कर दोस्त की बात के ऊपर चलेंगे। अगर दोस्त ने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया, कहीं चलने की बात हुई और वालिदैन अगर कह रहा है कि घर में रहो तुमसे काम है, तो वो वालिदैन की बात को छोड़ देगा और वो दोस्त की बात में चला जाएगा। तो क़यामत का ये पहचान कुर्ब क़यामत में ऐसा होगा कि माँ बाप की बातों को ठुकराएगा और दोस्त की बातों को अपनाएगा। अगर उसका दोस्त सही होगा, दीनदार होगा और उन्हें यह मालूम होगा कि इसको माँ बाप की ज़रूरत है, तो वहाँ पर वो खुद रहबरी करेगा कि नहीं इस वक्त आपको वहाँ रहना चाहिए। मेरे भाइयों और मोहतरम बुज़ुर्गों, जो है आपको मालूम होगा कि ओवैस करनी एक बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उम्मत के बख्शाइश के बारे में दुआ की दरख्वास्त की थी। सहाबा कराम उनके पास पहुँचे थे और उनसे इस उम्मत के बारे में दुआ करने के लिए कहा गया था। जो 3 दिन तक वो दुआ में मशगूल रहे, उसको मालूम हुआ पता नहीं कहाँ चले गए, तो जाके देखा तो सजदे में दुआ कर रहा था। तो उनसे उनको आवाज़ दिया और वो सिलसिला मुनक़ता हो गया, वरना अल्लाह की तरफ से वादा होता था कि इतना हज़ार इतना लाख इस उम्मत का बख्श दिया। तो वह बारहा यही कहते हैं, अल्लाह हम हज़ार लाख नहीं जानते हैं, हम जानते हैं कि उम्मत के बारे में दुआ करने का तो पूरी उम्मत को आप बख्श दीजिए। जाहिर है कि जो उसमें अल्लाह का ज़ाब्ता बना हुआ है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, अल्लाह शिर्क जो करेगा अपने अंदर इस गंदगी को लाएगा कि वो तो अल्लाह में शरीक कर देगा इबादत में, तो इसलिए जो है वो जहन्नमी होगा। तो पूरी उम्मत के बारे में तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये उनसे दुआ भी करा गई और सिलसिला भी मुनक़ता किया गया। तो उस करनी ने कहा कि अगर तुम मुझे बीच में नहीं बुलाते, मुझे उस सिलसिले को नहीं तोड़ते, तो मैं क़यामत तक सजदे में रहता और जब तक अल्लाह पाक इस पूरी उम्मत को बख्श नहीं देता मैं सर नहीं उठाने वाला था। तो कोई तो खूबी थी जो उनको, तो वो इस करनी ताबई थे, सहाबी नहीं बन सकी। माँ की तबीयत ख़राब थी, बीमार रहती थी, उसकी खिदमत में रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जा सके। तो उस कारनामे की वजह से एक जलीलुल क़द्र सहाबी हुए और इतना दर्जा उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत से मिला कि तमाम सहाबी के रहते हुए किसी से नहीं कहा कि उम्मत के बारे में दुआ करो, और उनको कहा कि उम्मत के बारे में दुआ करो। तो मेरे भाइयों और मोहतरम बुज़ुर्गों, ये खलील जो है खुल्लत, ये दोस्ती के माने में आता है और दोस्ती यही है अल्लाह पाक से कि उनको यही तो वजह थी आजमाने की कि बुढ़ापे में लड़का हुआ तो अब इनको बेटे से ज़्यादा मोहब्बत है या मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है, ये बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार है भी या नहीं है। तो वो आजमाइश उनकी हुई जो कुर्बानी के मौके पर आप सुने होंगे। इसी तरीके से बीवी से ताल्लुक़, बच्चे से ताल्लुक़ फितरी बात है इंसान का और जिम्मेदारी भी है। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसको जाके हिजाज में छोड़ाओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ गए और बगैर कुछ कहे वापस जाने लगे। तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप मुझे बेआबो गया जंगल में छोड़ के कैसे जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा अल्लाह का हुक्म है।
تو کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، آج جو مکہ کی آبادی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مکہ کی آبادی حاجرہ علیہ السلام عورت کی قربانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ایک دوستی ہے، نوح علیہ السلام کو نوح نجی اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا نوح جس نے نجات پا لیا۔ کیا نجات پایا ہو؟ نجات تو جتنے ایمان والے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہے، تو جہنم سے نجات ایک نہ ایک دن ملے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو نجی اللہ تو سبھی ہے، تو پھر ان کا اسپیشل نجی اللہ کہاں سے آیا؟ تو بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تک سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک میں جو ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک میں بت پرستی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اللہ کو کارگزاری سنایا، حالانکہ اللہ ہر چیز جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو اپنے کام کا کارگزاری سنایا۔ دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اللہ میں نے دن میں بھی دعوت دیا، رات میں بھی دعوت دیا، اور میرے دعوت کی وجہ سے وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، وہ لوگ تو اپنے گھمنڈی میں رہتا ہے، میری بات ہی نہیں سنتا ہے۔ میں نے ثُمَّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں عَلَى الْإِعْلَانِ ہر جگہ دعا وہ لوگوں کو آپ کی طرف دعوت کرنا شروع کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کان میں انگلی ڈالنے لگا، اور طرف جب مجھے مار پیٹ کرنے لگا، طرح طرح کا پریشانی ڈالیا، اور اس طرح میں نے 950 برس تبلیغ کیا، لیکن کچھ لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ مجھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ لم یلد الا فاجرا کفارا، کہ یہ ان کے نسل خراب ہو گئی، یہ تو بدکار لوگ پیدا ہوگا اور کافر لوگ ان سے پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ سے کہا کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اللہ ظالم قوم کو لیے مجھے فتنے کا علامت بنا دیجئے، کہ وہ جیسا چاہیں میرے ساتھ میں سلوک کریں، تو ظالم کے فتنے کا سبب مجھے مت بنائیے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں کافر قوم سے نجات دے دیجیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے کافر تھے، پانی جب ہوا تو پورے دنیا میں سیلاب آ کر کے تمام کافر اس دنیا سے چل بسے۔ یہ دعا کی طاقت تھی، اور ان کا کشتی جودی پہاڑ پر اترا، اور 6 مہینے کے بعد پھر دنیا میں آئے۔ پھر اس پر بھی وبائی امراض ہوا، اور اس میں صرف سام، حام، یافس ان کے 2-3 ہی لڑکے بچے، جو آج دنیا میں پھیلی ہوئی آبادی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ان کا ایک لڑکا کنعان بھی تھا، جو مرنے سے پہلے، سیلاب سے پہلے ان کو نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم جو ہے اس پہ سوار ہو جاؤ، آج کوئی نہیں بچے گا، لا عاصم اليوم، آج تو کوئی نہیں بچے گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ہم تو پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے تو ہم پانی سے بچ جائیں گے، ہمیں کہاں وہاں پر سیلاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوح علیہ السلام نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا کی طاقت کو بنایا، اور ایک دعا سے تمام ظالموں اور پوری دنیا کے کافروں سے اللہ نے نجات دیا۔ آج تک اتنا بڑا ہتھیار تو کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ تو وہ بھی اس میں کوئی خرچ نہیں، صرف دل سے اللہ کو پکار کے کہہ دینا اور اللہ قبول کر لینا۔ تو اس لیے بتایا دعا صلاح المومن۔ تو سارے لوگ انتقال ہو گئے، مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اور نوح علیہ السلام نے نجات پایا، اس لیے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی سے ہی بچایا تھا، مگر سیلاب کا پانی نہیں تھا، نہر کا پانی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہر میں ڈبایا تو مرا نہیں، اور اس میں جب خود گئے تو وہ پھر بھی اللہ نے بچا لیا۔ 2 بار تو ایسا ہوا۔ حد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے باپ نے اپنے بیٹے کا نام تک نہیں رکھ سکا۔
اس کی ماں نے بھی نام نہیں رکھ سکا پیدائش کے بعد میں، تابوت میں رکھ کے چھوڑ دیا، اور وہ فرعون کے بھیسر میں دربار کے کنارے اس کو اوپر کیا گیا، تو لڑکا خوبصورت اس میں دیکھا۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ بڑا اچھا لڑکا ہے، باہر سے آیا، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، متبنہ بنائیں گے، یہاں کے کسی کے بچے کو لیں گے، کہے گا وہ فلانا کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنایا ہے، تو یہ تو باہر سے آیا، ہمیں کوئی الزام نہیں لگائے گا، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ تو اس لڑکے کے بارے میں لوگ آتے تھے کہ تمہیں تو کوئی اولاد نہیں تھی، یہ لڑکا کون ہے؟ تو وہ عورت بولتی تھی موسیٰ ہے یہ۔ ماں مانے پانی ہوتا ہے اور سائے مانے لکڑی ہوتا ہے، تو لکڑی پر جو بہہ کے یہ بچہ آیا ہے وہ موسیٰ ہے۔ تو وہ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہے تھے کہ پانی اور لکڑی کے سہارے جو مجھ تک یہ بچہ پہنچا ہے یہ موسیٰ ہے، لیکن نام ہی اس کا موسیٰ پڑ گیا، قرآن میں بھی لکھا اور آج بھی وہی بولتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، کتنا ارمان ہوگا بچے کے بارے میں، لیکن بیچارے کو نام تک رکھنے کی توفیق نہیں ملی، نہ اس کا باپ نام رکھ سکا، نہ اس کی ماں نام رکھ سکی۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اب آپ دیکھیں جو ہے بدن کے پیدائش کے بارے میں ہر جگہ میں لم یکن شیئا مذکورا، کوئی چیز تذکرہ کے قابل نہیں تھا۔ ایک بات آ رہی ہے کہ اسلام تو آپ کو بتا دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھیے۔ ایک بات یہ جو ہے تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا سمجھنے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ چشتیہ کے یہاں جو ہے اس کا دھیان وجودی ہوتا ہے، یعنی لم کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اور اس کے ساتھ میں کچھ نہیں تھا، اس لیے اول میں بھی اللہ تھا، اول بھی اللہ کا نام ہے، اور آخر میں بھی جب قیامت کے وقت ہر چیز فنا ہو جائے گی تو آخر میں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو اس لحاظ سے آپ کو آخر بھی کہا گیا ہے۔ تو جب اول کہا گیا اور اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا تو آخر تو وہ موجود تھا۔ تو اللہ کے موجود ہونے کا پوری دنیا میں ذات و صفات کے ساتھ، قدرت کے ساتھ ہونا، یہ ایمان ہے۔ تو یہ وجودی ایمان ہے، اور موجود جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، شکلوں میں الگ الگ نام بھی رکھ لیا۔ مثنوی شریف میں سمجھایا ہے کہ ایک شخص نے آٹا لیا اور کسی کا تھوڑا گولی بھی بنا لیا، تھوڑا سیوے بھی بنا لیا، تھوڑا ہاتھی بھی بنا دیا، تھوڑا گھوڑا بھی بنا دیا، تھوڑا کچھ اور روپ میں بنا دیا، اور اس کے بعد اس کو گھوڑا کہیں گے، اس کو ہاتھی کہیں گے، اس کو گولی کہیں گے، اس کو سیوے کہیں گے۔ اگر آپ پوچھیں کہ اس میں موجود کیا چیز ہے تو موجود تو آٹا ہے، موجود آٹا ہے، وجود گھوڑے کا، ہاتھی کا، سیوے کا، گولی کا۔ اسی طرح پوری دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس کا ایک ایک نام رکھ دیا ہے، تو آپ وہی بولتے ہیں، لیکن ان سب میں جو رکھنے والا باقی ذات ہے وہ اللہ کا ہے، وہ موجود ہے۔ تو یہ وجودی ایمان ہوا۔ اور آدم کو جو ہے یہ تو چشتیہ کے یہاں وجود والا سلسلہ مانتے ہیں، اور نقش بندیہ کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں، آدم کا سلسلہ ہے۔ تو کہتے کا مطلب ہے کہ جب کچھ تھا ہی نہیں اور اللہ کو عقل سے، سمجھ سے، انسان کے ادراک سے باہر کی چیز ہے، دنیا لا مثل لہو، اس کا جیسا کوئی نہیں، وہ روح کا جیسا نہیں، ہوا کے جیسا نہیں، نور کے جیسا نہیں، رنگ بھی ویسا نہیں، تاکہ جب کچھ کوئی مثال ہی نہیں، لا مثل لہو، اس جیسا کوئی نہیں، ولا مثال لہو، اس کا مثال بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے، ولا ضد لہو، اس کا کوئی الٹا بھی مخالف نہیں، ولا حد لہو، اور اس کا احاطہ بھی نہیں ہے کہ اتنے تک میں اللہ باقی میں نہیں، ولا ند لہو، کوئی اس کا پارٹنر بھی نہیں ہے، شریک نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو بتا رہے ہیں، جب اس طرح کی بات ہے تو گویا کہ ہے ہی نہیں۔ یعنی ہے کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کی آنکھ میں جسم کے ساتھ
ہو جس میں مجسمہ جس کے اندر موٹائی لمبائی چوڑائی ہو، ہے نہیں، تو اس کو کہتے ہیں موجود۔ اور جب کچھ ہے ہی نہیں وجود تو کیا کہیں گے؟ تو بہرحال چاہے وجودی لائن سے مانے تو بھی ایک ہی ہے، اور آدم کا اگر کوئی دھیان کرتا ہے تو اس کا بھی مفہوم وہی ہے، کیونکہ ایمان جو ہے بسیط نام ہے، علم یقین بسیط کا نام ہے، علم یقین بسیط کا نام ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو اس لیے جو ہے ایمان میں زیادہ اضافہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اگر ایمان کے ساتھ میں زبان سے اقرار بھی شامل ہے اور عمل بھی، ارکان ہاتھ پیر ہر چیز سے عمل بھی ہے، ظاہر ہے کہ عمل میں کمی کوتاہی ہوگی تو اس کے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوگی، جو تینوں کا مجموعہ ایمان بتاتے ہیں۔ اور جو صرف دل کی ایک بسیط کیفیت جو اللہ کے ذات و صفات کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس اللہ کے ساتھ میں جو سمجھیے کہ اس کا ضد لہو حد لہو ند لہو، جو میں نے ابھی بتایا کہ اس کا کوئی ضد نہیں کچھ نہیں، تو اگر وہ دھیان میں مستقل رہتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف میں ہے، لیکن اللہ کی ذات کی طرف میں کچھ تصور قائم نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے رحمان کی صفت بتایا کہ اس کے صفات میں سے سب سے خاص رحمت جو ہے رحمان کی صفت ہے، اور رحیم کی صفت۔ جہاں سے رحمت شروع ہوئی ہے، رحم شروع ہوا، جس کی بنیاد پر انسان کو پیدا کیا گیا اور پھر اس کے بعد معرفت اس کا مقصد بنایا گیا، تو یہ رحمان کی صفت میں اچھے برے سبھی جو ہے برابر ہیں۔ جیسے بارش ہوتی ہے، جیسے سورج کا نکلنا ہے، رات کا ہونا ہے، دن کا ہونا ہے، پہاڑ کا ہونا ہے، زمین کا ہونا ہے، نیند کا آنا ہے، انسان کا جوڑا بنانا ہے، یہ سب جو ہے سمجھے کتنے اقسام بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رکھا، یہ صفت رحمان ہے۔ اور رحیم یہ ہے کہ جس نے اچھا عمل کیا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں جو غلط کیا، میری باتوں میں نہیں چلا، میری مخالفت کی، تو مجرم تو وہی ہے کہ جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، تو کہتے ہیں تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ قیامت کے اندر اعلان ہوگا، اور جس نے اچھا کام کیا اس کے لیے درجات ہیں جنت کے اندر۔ نفس کے تقاضے کو روکا ہے تو وہ جو ہے ماوا جنت میں ہوگا، کوئی جو ہے جنت نعیم میں ہوگا، کوئی جنت الفردوس میں ہوگا، کوئی دارالسلام میں ہوگا۔ الگ الگ نام اور الگ الگ طرح کے انعامات رکھے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک روم بنا دیا فردوس کے نام سے اور ایک گھر بنا دیا ماوا کے نام سے، ایسا نہیں ہے۔ وہ پورا ایک طبقہ ہے، اس طبقے میں جو جائے گا وہ ماوا میں جائے گا، تو اس طبقات کے جتنے لوگ ہوں گے سب وہ ماوا ہی میں ہوں گے۔ اور اگر ایمان کے ساتھ اچھا کام بھی کیا، صالح کام اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہو، تو عمل صالح ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام جو ہے صالح اس لیے ہے کہ لوگوں کو دنیا سے کاٹ کے اللہ میں جوڑتے، اور ان اعمال کو جس کو ہم دنیا سمجھ رہے ہیں اللہ کے حکم کے طریقے مطابق طریقہ بتاتے ہیں، تو وہ دنیاوی دین بن جاتی، تو اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ عمل صالح بغیر نیت کے، بغیر اتباع کے نہیں بنے گا۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے جنت بنایا، اور پھر جو ہے جہنم بھی بنایا ہے، اور یہی بتایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ ڈر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے جیسے سانپ سے ڈرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے سمجھے شیر سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیا کرے گا؟ اللہ سے بھاگ جائے گا؟ نہیں، اللہ کی طرف میں بھاگنے کو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ تم جو ہے اللہ کی طرف میں دوڑو۔ تو اللہ کی طرف میں دوڑو بھی اور ڈرو بھی، یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بصیرا و نذیرا بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں۔ حبیب کا درجہ خلیل سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا، آپ نے منتخب کیا۔ اللہ پاک نے حبیب، دوست بھی کہتے ہیں لیکن حبیب کا درجہ وہ دوستی سے اونچا ہے۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انتقال کے وقت میں دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت میں کہتے تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، کہ اعلیٰ درجے کا دوست ہم تو آپ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو رفیق کا کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق کے معنی دوست ہوتا ہے، تو اللہ کو رفیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور جہاں تک ولی کا لفظ ہے تو یہ ولی کا لفظ تو پورے دنیا میں جتنا بھی مسلمان ہے وہ ولی کا کہلایا جا سکتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جس کے دل میں ایمان اتر گیا ہے تو ایمان والا اللہ کا ولی ہے، اور ساتھ مومن ہے لیکن ایمان ہے تو وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب انسان مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے اور شور شغب کرنے لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسکت یا ولی اللہ، کہ اللہ کے ولی تم چپ ہو جاؤ۔ اور جب وہ نہیں چپ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اسکت یا بغی اللہ، اے اللہ کے دشمن چپ رہو۔ اور جب اس پر بھی شور کرتا رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ جمع کرو اس کے اعمال کو، خدا کا احترام نہیں ہے، خدا کے گھر کی عزت نہیں ہے، اللہ کو سمجھتا کچھ نہیں ہے، تو اس کے اعمال ہی کیا ہوئی؟ تو 40 سال کا عمل بھی اس کو سوکھے لکڑی کی طرح جمع کر کے اس میں آگ لگا دیتے ہیں اور عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو عمل ضائع بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ لا تجہروا فوق اصواتکم کصوت النبی بعضکم بعضا، کہ جیسے تم ایک دوسرے کو ہرے ہرے کر کے وہ پکارتے ہو، اس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارا کرو۔ کہیں تنبیہ بھی کیا کہ رائنا مت بولو، انظرنا کہا کرو تم لوگ۔ تو یہ تو انہی آداب کو سکھانے کے لیے تھا۔ تو عام آدمی کے جیسا مخاطب کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جرم سے بولنا، اس سے تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائے گا تمہارا عمل۔ تو یہ مت سوچیے کہ ہمارا عمل بالکل ٹھیک ہی رہے گا، اس کو دیکھ بھال بھی، اعمال کا بھی دیکھ بھال کرنا ہوگا۔ یہی تو بتایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم نے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا عمل بھیجو، کیا بھیج رہے ہو، یہاں سے جاتا کیا ہے۔ وہ تو بتاتا ہے کہ قربانی کر رہے ہو تو گوشت نہیں پہنچتا، پوست نہیں پہنچتا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا جو ہے تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے، یعنی ڈر، اللہ کا خوف کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کا نام خشیت بھی ہے، اور بڑھ جائے تو تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ تقویٰ اور خوف آخرت کو جب سامنے رکھ کر کے کیا بھیجیں۔ اب جو یہ ہم اعمال کرتے ہیں دن بھر، جو بھی کرتے ہیں اس کا خلاصہ لکھ کر کے شام کو فرشتہ لے کے جاتا ہے، اور اس کے بعد شام کا فرشتہ آتا ہے، پھر وہ رات بھر کے اعمال کو لکھتا ہے اور وہ صبح کو چلا جاتا ہے۔ اس طرح فرشتوں کا ڈیوٹی تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں اس کو کاتب ہی کہتے ہیں، کرامن کاتبین۔ دائیں طرف کا فرشتہ بھی کرامن کاتبین، بائیں طرف کا فرشتہ بھی کرامن کاتبین۔ اچھائی لکھتا ہے تو کرامن کاتبین، برائی لکھتا ہے تو کرامن کاتبین۔ تو یہ جو یفعلون ما تفعلون یعلمون ما تفعلون، تم کرتے کیا ہو اس کو وہ فرشتہ جان لیتا ہے۔ اسی لیے بتایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تم جو ہے اتنے زور سے جو ہے تلاوت کرو کہ تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور وہ تلاوت تمہارے کان تک اگر کسی طرح کا شور شغب رکاوٹ نہ ہو تو آپ اپنی آواز کو اپنے کان سے سن سکیں۔ تو ایک دھیان تو نماز میں یہ ہے کہ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں وہ اس کو سنتے رہیں، اور ایک ہے نماز نگاہ کی کہ جب کھڑے ہوں تو سجدہ کی جگہ میں نگاہ ہو، اور پھر اس کے بعد رکوع کر رہے ہیں تو پیر پر نگاہ ہو، اور اس کے بعد اگر تحیات میں بیٹھے ہیں تو گود میں نگاہ ہو، اور سجدے میں ہیں تو ناک کے دونوں کنارے کی طرف میں نگاہ ہو۔ تو نزدیک اور دور کے نگاہوں کا یہ نگاہ کی نماز ہے۔ اگر کسی آدمی کا خیال نہیں جمتا ہے تو مجبوری میں وہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ دھیان کے بہکنے کے ڈر سے آنکھ بند کرنا ٹھیک نہیں،
کیونکہ آپ کی نماز اللہ نے آنکھ جیسی نعمت عطا فرمایا، اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو نماز کے اندر خضوع پیدا کرنے کے لیے، جمنے کے لیے نگاہ ضروری ہے۔ آدمی جس چیز کو دیکھتا ہے اس کا چیز ہو جائے۔ چھوٹے بچے کو آپ بازار لے جاؤ، جس چیز کو دیکھے گا وہی ہم لیں گے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں اس کا دام کتنا لگے گا، اس کے کیا لگے گا، کچھ نہیں، بس مجھے چاہیے۔ تو اسی طرح سے انسان کی نظر جس چیز پر جاتی ہے اس کا عکس دل میں، دماغ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے شروع میں ایمان والے کا انسان نظر کے تابع ہوتا ہے۔ کسی کا اچھا مکان دیکھا، میرا بھی ایسا مکان ہو جاتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی خوشحالی جو میں ان لوگوں کو دیا ہوں اس کو نگاہ اٹھا کے مت دیکھو۔ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے دیکھ رہی تھی؟ آپ نے تو پہاڑ جیسے سونک ٹھکرا دیا۔ یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ دوسروں کے جو چیزوں کو دیکھ کر کے آنکھ اٹھا کے تم مت دیکھو۔ میرے بھائی اور محترم بزرگوں، تو دنیا کی طرف میں دھیان کرنے سے منع کیا۔ دنیا کی ہر چیز تصویر پڑ رہی ہے، اور ان سب کا مجموعہ یہ صلاۃ ہے، نماز ہے جو مسلمان ادا کرتا ہے۔ گویا کہ یہ عالم صغیر ہے، چھوٹی دنیا ہے، اور وہ جو آسمان زمین اور پھیلی ہوئی دنیا ہے اس کو بڑی دنیا کہتے ہیں، عالم کبیر کہتے ہیں۔ جیسے کسی چھوٹے شہر کو کہتے ہیں کہ یہ منی دنیا ہے، یعنی پورے دنیا کی جگہ کے کمپنیاں لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ منی دنیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ انسان عالم صغیر ہے۔ اب یہ آنکھ کی نماز ہوئی کہ دھیان جمانے کے لیے نظر ادھر ادھر نہیں ہو، اور کان کا نماز یہ ہوا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں وہ دھیان ہوا، اور دماغ کا نماز یہ ہوا کہ آپ کیا پڑھے، کیا پڑھنا ہے، کیا چھوٹا کیا رہ گیا، یہ دماغ کا نماز ہے۔ اور ہاتھ پیر کا نماز تو آپ جانتے ہی ہیں، اور زبان کا نماز تو وہی ہے جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کہیں اللہ اکبر کر رہے ہیں، کہیں درود پڑھ رہے ہیں، کہیں تحیات پڑھ رہے ہیں، کہیں جا اللہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ تو یہ زبان کی نماز ہے، یہ بدن کی نماز ہے، کا قیام میں، قعود میں، رکوع میں، سجود میں۔ دل کا کیا نماز ہو؟ تو دل کو اللہ کی طرف، جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، تو بنانے والا شکتی تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، اور کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا، کچھ نہ تو اس اللہ کی طرف میں دھیان رکھو جس سے سب کا وجود اور میرا بھی وجود ہے، اور اس دھیان کو برقرار رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کو درجہ احسان کہتے ہیں۔ تو یہ نماز کی جان ہوئی، تو ہر اعضاء کا نماز ہوا۔ انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جیسے وہ اللہ کو ہر حال میں یاد کر رہا ہو۔ انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو دائنا ہاتھ گویا اس کا الف ہوا، اور دایاں پیر اس کا لام ہوا، اور بایاں پیر بھی لام ہوا، اور بایاں ہاتھ جو ہے لیفٹ ہاتھ یہ ہا بن جائے گا۔ اس طرح ہر انسان چلتے پھرتے اس کا وجود ہی اللہ کا جیسا لکھا ہوا ہے۔ الف لکھا جائے تو عربی میں سیدھا نیچے کھینچ دیں گے، الف بن جائے گا، اتنا آسان ہے۔ اور اگر انگریزی میں اے لکھنا چاہیں تو ایک ترچھے ادھر سے بھی دینا ہوگا، ایک لکیر ادھر سے ترچھا دینا ہوگا، بیچ میں بھی لائن بھرنا ہوگا، 3 لائن میں کہیں اے بن پائے گا۔ تو کیا آسان ہے۔ آپ ہندی کو دیکھ لیجئے، ہندی کا آ لکھنا چاہیں تو اس کو گھما ہاف ہاف انڈا 2 بار کرنا ہوگا، پھر اس میں آگے بڑھانا ہوگا، پھر اس میں لکیر کھڑا بھی دینا ہوگا، برابر کا بھی لکیر دینا ہوگا۔ تو ہندی سے آسان یہ ہے یا نہیں لکھنے میں؟ اس طریقے سے نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہونے کے وقت میں جب تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے تو یہ الف لام ہے کا منظر ہوتا ہے، پورا بدن الف ہوتا ہے۔ یہ تغرا جو بناتے ہیں اس اتحاد سے اس کا لفظ اللہ بنتا ہے۔ اور انسان کے اندر جو ہڈیاں ہیں، کوئی لہو سے ہے، کہیں ہو بھی اللہ کی ذات ہے، تو اندر کے اندر گول گول سوراخ ہے، یہ ہو کا لائن ہے، کہیں لہو کا لائن ہے، کہیں اللہ کا لائن ہے۔ تو غرض انسان کے چہرے میں آپ غور کریں گے تو یہ بھی اسی طرح کا اللہ کا شبد لکھنے کے لائن میں آ جائے گا۔ تو
تو اس کے چہرے کا ہونا، اس کا جو ہے سمجھیے ہونٹوں کا ہونا غور کریں گے تو اللہ نے اپنے وجود کے اندر رکھا ہے۔ اور قرآن نے اعلان کیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تمہارے اندر تو میں ہوں تو تم مجھے نہیں دیکھتے ہو، تو وہ کیسا دیکھنا ہوگا؟ تو دل سے دھیان کریں گے کہ اللہ ہے زندہ ہے، مجھے بھی زندہ کیا، اللہ سننے والا مجھے بھی سننے والا بنایا، اللہ بصیر ہے مجھے بھی دیکھنے والا بنایا، اللہ مالک ہے مجھے بھی کچھ چیزوں کا مالک بنایا۔ غرض کہ اللہ نے خلق انسان کو جو اپنی صفات پہ پیدا کیا ہے، اور اللہ کے جتنے مخلوق ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے بنایا۔ تصوف بجز خدمت خلقنیت و سجادہ و دلقنیت، گدڑی استعمال کر لینے سے، تصویر لے لینے سے اور سجادہ نشین بن جانے سے وہ اصل میں تصوف نہیں ہے۔ تصوف بجز خدمت خلقنیت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بنائے ہیں، یہاں کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی، جس عالم میں چلا جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو ان سے بڑھ کے خادم خدمت گار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے آپ کو حبیب کہا گیا ہے، اس درجے پہ کوئی نہیں جا سکتا ہے، خلیل بھی نہیں پہنچ سکتا، نجی اللہ نہیں پہنچ سکتا، کلیم اللہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ کو حبیب بنایا وہ رتبہ ہے، تو خدمت کا بنیاد بھی دیکھ لیجیے کہ تمام انبیاء کو وہ عہد لیا گیا کہ جب تک اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم اپنا کلمہ چھوڑو اور اپنا منصب اور کام چھوڑ کے ان کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے اگر محبت ہے فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ تو کوئی بھی رہو، لو کان موسیٰ حی لما وسعہ الا اتباعی، گویا کہ کائنات کے اندر اللہ کے بعد جو ہستی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے اللہ کا پہچان کروایا، اللہ کی معرفت کو صحابہ کو سکھایا، وہی سلسلہ حضرت علی سے نکلا ہے اور وہی سلسلے پورے عالم میں پھیلا ہے۔ جو خلافت دی جاتی ہے، خانقاہیں بنا جاتا ہے، ذکر و اذکار کرایا جاتا ہے۔ تو چشتیہ کے اندر جو ہے الگ الگ اگر 6 تسبیح کو پڑھا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفار، درود، تو اس کو 6 تسبیح بولتے ہیں اور صبح شام کا بولتے ہیں۔ تو صبح شام کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت کو جنت کے جیسا رکھا ہے۔ اب کہ جنت کے جیسا کیسے رکھا ہے؟ تو جنت میں بتا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا کہ جنت میں تم سورج بھی نہیں دیکھو گے، چاند بھی نہیں دیکھو گے۔ تو فجر کے وقت میں نہ سورج ہوتا ہے نہ چاند ہوتا ہے، اور اگر جو ہے سمجھیے ستارے ٹمٹما کے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو صبح کا ٹھنڈی ہوا، موسم خوشگوار، اور چاند سورج بیکار، اور پھر ستارے بھی نہیں، تو جنت کا تھوڑا سا عکس وہ وقت ہے۔ تو ایسے ٹائم میں اللہ کی طرف میں متوجہ ہونا، وظائف کا پورا کرنا، یہ ہے۔ اور کچھ لوگ 3 تسبیح بولتے ہیں اسی تسبیح کو، تو تیسرا کلمہ استغفار، درود، یہ جو ہے سمجھیے کہ الگ الگ پڑھنے والے کو الگ الگ فضائل ہے، اور پورا تیسرا کلمہ تک پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو اس کو 3 تسبیح بولتے ہیں۔ تسبیح تو 33 کا بھی ہوتا ہے، 11 کا بھی تسبیح بنا ہوا رہتا ہے، 100 کا بھی رہتا ہے، 50 کا بھی رہتا ہے، 1000 کا بھی رہتا ہے، 500 کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ تو یہ 100 دانے کا جو تسبیح ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں 3 تسبیح، کہ 3 بار پڑھو گے، یا 3 تسبیح بھی 6 بار پڑھو گے تو 6 تسبیح بھی۔ اب اس کے بعد اس میں ذات کا ذکر کرتے ہیں، اللہ 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 رٹتے ہیں، تو وہ اس میں ذات کی تسبیح زبان سے ہے۔ پھر اگر 12 تسبیح کا پڑھتے ہیں تو وہ ذکر زور سے پڑھتے ہیں، اس لیے جہری کہتے ہیں۔ اور اگر سانس سے اللہ کا دھیان اللہ کا کر رہا ہے تو پاس انفاس کہتے ہیں، یعنی سانس میں پاس ہو رہا ہے۔ جب اس دنیا سے انسان کی سانس جائے گی تو اللہ ہو کر کے خدا کے ہاں پہنچ جائے گا۔ زبان بند بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت بول نہیں پایا کسی وجہ سے، لیکن سانس تو بہرحال چلے گا۔ تو اللہ میں پاس مار کا ہے سانس سے، اس لیے پاس انفاس بولتے ہیں۔ اب اس کے بعد ذکر قلبی کا نمبر آتا ہے،
تو اس کے اندر انسان کے اندر 6 لطائف ہیں، ایک قلب ہے، ایک روح ہے، ایک سر ہے، ایک خفی ہے، ایک اخفا ہے اور ایک نفس ہے۔ تو ان 6 لطیفے کا جس کا ذاکر ہو گیا تو کہتے ہیں کہ 6 لطیفہ اس کا ذاکر ہے۔ اب اس کے بعد 4 چیز کو اور ملا دیتے ہیں جو 4 عناصر ہے، مٹی، پانی، آگ، ہوا، چونکہ انہی چیز کا مجموعہ یہ انسان کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اور اس کو بہت تفصیل سے کہیں جو ہے نطفہ بتا رہے ہیں، کہیں علقہ بتا رہے ہیں، کہیں کچھ بتا رہے ہیں، بڑا تفصیل سے ہی بتایا، روح کے بارے میں اتنا تفصیل نہیں آتا ہے۔ تو یہ 10 لطیفے کا ذکر ہوا، اس کے آگے ذکر کا لائن نہیں ہے، یہ تو پورا ہو گیا۔ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اللہ کے یاد میں ہو گیا تو وہ ذکر ہوا۔ اب یہ ذکر کی برکت سے انوار ہوگا پیدا، اور انوار سے احوال پیدا ہوگا، اور احوال سے مقام پیدا ہوگا۔ مقام کس کو کہتے ہیں؟ زمین ٹلت جمع ٹلت نہ ٹلت گل محمد خان، ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ جیسے یہ کھجور کا درخت ہے تو کتنا ہی مار دو لیکن وہ درخت سے ہٹے گا نہیں۔ ایسے مسلمانوں کو جتنے بھی مصائب آ جائیں لیکن وہ پتا ٹوٹ کے نہیں دے گا۔ یہ انسان کا مثال ہے۔ تو جنت کا آپ دیکھنا چاہیں تو انسان کیسے ہوتے ہیں، کھجوروں کا جھرمٹ، جیسے دیکھا کھجوروں کا جھرمٹ ہو چاہے میری نظروں میں گلشن کا پھول تو ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اس کا نمونہ ہے مدینے کے اندر۔ میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، تو یہ فکر کا اب لائن شروع ہوا۔ فکر کیا کرے گا؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان بنایا تو کون کام کے لیے بنایا؟ میرے لیے تو بنایا ہوا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس کو یوں ہی بیکار نہیں بنایا، تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ انسان آخرت کو بنائے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ۔ اس لیے صبح شام کی تسبیح کا اہتمام کراتے ہیں۔ نماز کے بارے میں کہ اقیموا الصلاۃ حافظوا علی الصلوات، سب نماز کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بیچ کا نماز کو حفاظت۔ بیچ کا نماز کیا ہو گیا؟ تو بیچ کی نماز کہتے ہیں عصر کا وقت ہے۔ عصر کا وقت کیسے ہوا؟ کہ مغرب سے رات شروع ہوتی ہے، مغرب ہوا، عشاء ہوا، 2 نماز ادھر ہوئے رات کا، اور صبح کے وقت فجر ہوا، اور ایک طرف ظہر ہوا، تو بیچ میں کون وقت آیا؟ عصر کا وقت۔ اور اگر کہا جائے تو فجر کا وقت ہوا، کہ ادھر رات کی نماز مغرب اور عشاء ہے، اور ادھر جو ہے عصر اور ظہر کی نماز ہے۔ تو فجر اور عصر کا خاص طور سے دھیان کرنے کے لیے کہا کہ نماز کا بھی اہتمام کرو، اور بیچ والے نماز کو زیادہ سے دھیان کرو۔ زیادہ سے کیا ہوگا؟ جب اسی طرح اس کو بھی پڑھے تو زیادہ کیا ہوگا؟ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، جیسے اور نماز کو پڑھتے تھے اس کو بھی ویسے ہی پڑھ دیے۔ تو پھر خاص طور پہ کیا ہوا؟ تو خاص طور یہ ہے کہ جو ہے فجر کے بعد میں تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں اور اذکار کرتے ہیں، عصر کے بعد کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ خاص وقتوں کا دھیان ہوا، اور عصر تو اس امت کا خاص ہی وقت ہے کہ کسی وقت میں بھی انتقال ہو قبر میں اس کو عصر کا وقت ہی ہوگا، اور عصر بھی زیادہ وقت نہیں، ڈوب رہا ہوگا اس وقت ان کو جگایا جائے گا، روح ڈالا جائے گا۔ تو گھبرا کے جب بیدار ہوگا تو سامنے 2 شخص منکر نکیر ہوگا، پھر آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے، بات چیت مت کیجیے، دعونی اصلی، چھوڑو مجھے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ تو اس ٹائم میں بھی یہ قبر میں بھی دعونی اصلی تو جب ہی کہے گا جب زندگی میں اس کی حفاظت کیا ہو، اور خاص طور سے عصر اور فجر کا اہتمام کیا ہو، اس لیے خاص طور سے اہتمام بتایا ہے۔ تو قبر کے اندر کہے گا دعونی اصلی، کہے گا ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے، اب تم دنیا میں نہیں ہو، اب تمہارے اوپر نماز نہیں ہے، اب تم آخرت کے منزل میں پہنچ چکے برزخ میں، تو من ربوں کا، ما دین کا، من نبیوں کا وہ سوال ہوگا۔ بہرحال یہ وقت ہمیں دھیان کرنا ہے کہ آپ آخرت کے لیے کیا بھیجتے ہیں۔
یا تو تسبیح پڑھیں گے ہو جائے گا، وظائف پڑھیں گے ہو جائے گا، اور جو آپ سمجھیے کہ اعمال جائے گا، دینا ہے، صدقات دینا ہے، خیرات کرنا ہے، دین کے جو بھی چھوٹے سے وہ چھوٹا کام ہے۔ بتایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان میں سے خاص بات یہ بھی ایک ہے کہ دوسروں کو تکلیف دہ چیز کو تم راستے سے ہٹا دیتے ہو، یہ ایمان کا یہ بھی ایک پہچان ہے، یعنی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچے، لوگوں کو تکلیف سے بچانا بھی ایمان کی ایک صفت ہے۔ تو اس دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمارا ایمان صحیح ہو جائے، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اتنا ہو کہ ہمیں برائیوں سے بچا دے اور نیکی پر ڈال دے، اور کل کیا بھیج رہے ہیں اس پر بھی دھیان ہو کہ کیا جا رہا ہے۔ ہوش و حواس، تاب و تواں سب ہی جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ تو ہوش نہیں رہتا ہے بڑھاپا آنے کے بعد کہ سامان کہاں رکھے بھول گئے، چیز کہاں رکھے بھول گئی، تو ہوش بھی گیا، حواس جو 5 تھا، آنکھ دیکھنے کا تھا، کمزور ہو گئے۔ قرآن میں بتایا کہ اگر آنکھ کا پانی خشک ہو جائے فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اس کو لاسٹ میں کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ آخری عمر میں آنکھ میں روشنی کم ہو جاتی ہے اور سننے کا بھی لائن کم ہو جاتا ہے، ہر چیز کم ہوتا ہے۔ تو ہوش بھی گیا، حواس بھی گیا، کہتا ہے اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا تَعْلَمُوا بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ ہر چیز کے جاننے والے تھے لیکن زیادہ عمر ہو گیا تو اب آپ ہی انجان بن گئے بچے کے جیسا، یہ کیا ہے نظر میں نہ وہ کیا ہے نہیں۔ اس لیے ایک واقعہ سنے تھے کہ جائے سمجھے اس کو نظر کم آ رہا تھا، بیٹے کو کہا بیٹا وہ کیا چیز ہے؟ کہا کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں کہا کہ لگتا ہے کہ اللہ سے کون چیز ہے؟ وہ کہا کہ کوا۔ کہا کہ کون چیز ہے؟ اب تھوڑی دیر میں کہا کہ سجھاتا نہیں ہے، کوا ہے۔ کہا کہ تم کو سکھانے کے لیے 70 مرتبہ بچپن میں کہتے تم پوچھے تو باپ کو کیا چیز ہے، ہم بولتے تھے کوا ہے، ہم نہیں بولے کہ نہیں سوچتا، تمہیں تو نظر تھی، لیکن آج تم 3 بات میں میرے پر جھلا گئے۔ تو بعد علم شیء، بات کے اولاد میں کچھ نہیں جانتا، قرآن میں بتایا گیا۔ بہرحال انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور آخرت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے۔ وہاں 2 ہی جگہ ہے، ایک آرام کی جگہ ہے جو اس دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا ہے، بتا نہیں سکتا ہے، لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر ببال احد، جو کچھ تقریر میں، جو کچھ قرآن میں، جو کچھ احادیث میں بتایا گیا ہے وہ سب تو اس کا سمپل ہے، اس لیے کہ شنیدہ کہ بہت مانند دیدہ، سن سن کے سنی مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن مشاہدے والا علم عین الیقین تو جب ہوگا جب آنکھ سے آدمی دیکھ لے گا۔ تو ہمیشہ رہنے والی جگہ، وہاں پر تکلیفیں ایسی ہے کہ سوچ نہیں سکتے ہیں، اور آرام بھی ایسا ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آرام کی جگہ میں پہنچنے کے لیے ہم سامان بھیجیں گے، اچھے اعمال بھیجیں گے، مکان بنتا جائے گا۔ بتایا کہ 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے تو اس کا ایک گھر بن جائے گا، ایک کوٹری جنت میں۔ گویا کہ یہ جو سامان ہم نیکی کا کر رہے ہیں اس کا ہر چیز آخرت میں جنت میں بن رہا ہے، اور غلط کریں گے تو دل پہ سیاہی، اور اس کے بعد اس کے اثرات، اور اس کے بعد پھر اور خرابی آتا جائے گا، یہاں تک کہ آدمی کو برباد کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔